अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। टारगेट पूरा नहीं हुआ, अफसोस है इस बात का। आज भी ना हुआ तो इतवार की छुट्टी चाहिए मुझे। टारगेट वही है पिछला 1.5 लाइक्स। देखें, सब्सक्राइब का नहीं कहता, ना ही कमेंट्स का कहता हूँ। आप लोग लाइक भी नहीं करते, कितने दुख की बात है ना ये। आज हम पहली मोहब्बत की 62 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। शाम के साए चार जानिब फैल रहे थे, सितारे आसमान पे चमकने की सही कर रहे थे, लेकिन सर्दी का फैलता हल्का सा गुबार उनकी चमक को मात दे रहा था। चांद आसमान पे गायब था और वह चुपके से ईमाने के घर के सहन में आ गया था। ईमाने उसे बेहद फुर्सत से देख रही थी, जिसका न जाने क्यों मुंह बना हुआ था। उसने एक अचटती निगाह ईमाने पे डाली थी। उसके बाद वो उसकी अम्मा, अब्बा और आदिल की जानिब मुतवज्जा रहा था। देखा नहीं तो बस ईमाने को नहीं था। वो काफ़ी देर तक उसे अपनी तवज्जो करने की कोशिश करती रही। फिर से उसे मजबूरन उठकर खाना लेने भाभी के साथ जाना पड़ा। खाना भी भाभी के कमरे में लगाया गया था। वीर खाना खाने के लिए उठा। मैंने हाथ धोने हैं। ईमाने ने उसे देखा। मैं आऊँ? उसकी बात का जवाब अम्मा ने दिया। तो और क्या, जाओ तुम जाओ, वीर के हाथ धुलवाओ। ईमाने खड़ी हो गई। वीर बाहर सहन में फैली रात को तक रहा था। ईमाने उसके करीब आई तो वो आगे बढ़ गया। उनके दरमियान 2 कदमों का फासला था। बाहर आकर गुसल खाने के पास ईमाने ने एहतियात से पीछे देखा। सब अंदर कमरों में थे। तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? वीर ने उसके सवाल पे पलट कर उसे देखा। जी कौन? मैं आपको नहीं जानता। क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? बल्कि आप मुझसे बात कर ही क्यों रही हैं? आप मुझे इग्नोर करें और दिल खोल कर करें। मेरा क्या है? मैं तो पागल हूँ ना, जो बार बार कॉल्स करता हूँ। रात से तुमने दोबारा मेरा हाल नहीं पूछा। वो शायद पूछने का ही इंतज़ार कर रहा था। ईमाने के सवाल करते ही वो फट पड़ा था। ईमाने ने उसका बेसाख्ता हाथ पकड़ा। मेरी बात तो सुनो। चुप। वो दबी हुई आवाज़ से चिल्लाया था। ईमाने ने उसे नाराज़ी से देखा। मेरे अच्छे से शोहर, मेरी बात सुनो। वीर ने उसके मक्खन लगाने पे सर झटका। नहीं सुननी मुझे तुम पे। मुझे तुम ये बताओ, हाथ कहाँ से धोने हैं? और जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी कोई भी बात। वीर का मुंह नोज बना हुआ था। ईमाने ने फिर पीछे देखा और वीर का गाल खींचा। कितने प्यारे लगते हो तुम, बिल्कुल बच्चे। मुझे कितना तुम्हें मनाना पड़ता है। वीर का दिल किया मुस्काए, लेकिन रहने दिया। मत मनाओ, जाओ। भाई मुझे तंग नहीं करो, मुझे भूख लग रही है। हाथ धुलवाओ मेरे। ईमाने सर हिलाकर आगे गई, पानी वाले मग में पानी लाई। वीर के हाथ धुलवाने के बाद वो उसे कुछ भी कहती कि वह अंदर बढ़ गया। ईमाने की आंखें हैरत से फैल गईं। वो पीछे को भागी, लेकिन तब तक वीर कमरे में जा चुका था। खाना उसने आदिल और अब्बा के साथ खाया था। औरतों ने अलग कमरे में खाना खाया था। वीर को बड़ी झंझलाहट हुई। भाई ईमाने को उसके साथ बिठाना चाहिए था। तुम ही ने मना किया होगा कि मैं नहीं चाहती। वीर बड़ा मेरे लिए कोई अहमियत रखता है। आप दोनों उसे घेर लें। वो गाड़ी में बैठकर जब वापसी के लिए जा रहे थे, तब वीर ने कहा था। ईमाने ने उसे ताज्जुब से देखा। वीर मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हमारे घर में ऐसे मियाँ बीवी साथ बैठकर खाना नहीं खाते। बाप भाई घरों में हों और मैं तुम्हारे साथ जुड़कर बैठ जाऊँ, मेरी अम्मा मेरा कत्ल कर देती। अगर अब्बा घर और भाई ना भी होते तो भी तुम्हारे साथ अम्मा बैठती। मैं बाहर कहीं होती तब भी। ईमाने ने उसे पूरी बात बताई। वीर का मुंह खुल गया। ये कैसी जेलरों जैसी पॉलिसियाँ इख्तियार कर रखी हैं तुम लोगों ने। मैं तुम्हें दोबारा नहीं भेजूंगा। वो नाराज़ी से गोया हुआ था। ईमाने उसे तवज्जो से देखने लगे। उसका बारीक खड़ा नाक गुस्से से फूल रहा था और शहद रंग आंखें नाराज़ लगती थी। माथे पे बाल बिखरे बिखरे से थे।
کالی پینٹ کے ساتھ ہلکے پیلے رنگ کی شرٹ اور بھوری جیکٹ والا ویر ناراض ہو کر بھی پیارا لگتا تھا۔ ایمانے کے چپ ہو جانے پہ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ مت دیکھو مجھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایمانے کا منہ دوسری طرف کر دیا تھا۔ ایمانے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں نہ دیکھوں؟ تم میرے ہو۔ ویر نے بھمچکا لی۔ جلدی یاد آ گیا، جب اپنے گھر ہوتی ہو تو بھول جاتی ہو۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ تم اب مجھے وہاں جا کر دکھانا، وہ دھمکی آمیز لہجے سے بولا تھا۔ تم مجھے لڑائی کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ اس نے مصنوعی ناراضی سے پوچھا۔ ویر نے سر ہلایا۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ وہ دونوں سڑک سے گزر رہے تھے کہ ویر نے ایک دم سے گاڑی روکی۔ سڑک کنارے گاڑی روک کر وہ باہر نکلا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ آ رہا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ ایمانے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سڑک کے دوسرے کنارے پہ وہ باروں والا کھڑا تھا۔ اس کے پاس گیس والے غبارے تھے۔ ویر نے اسے سارے خرید لیے۔ وہ واپس آیا تو ایمانے اسے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ باہر آؤ، وہ اسے باہر بلا رہا تھا۔ ایمانے باہر آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر سارے غبارے ایمانے کی طرف کیے۔ تم نے بتایا تھا کہ تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں بیلونز۔ تم جب بھی انہیں دیکھتی ہو تو خرید کر ہوا میں چھوڑ دیتی ہو۔ اس نے وہ غبارے ایمانے کے ہاتھ میں پکڑائے۔ یہ لو، انہیں بھی چھوڑ دو۔ ایمانے کے دماغ میں بہت ٹائم پہلے کہی گئی اپنی بات آئی۔ اس نے شادی سے بھی پہلے یہ بات ویر کو بتائی تھی کہ اسے اچھا لگتا ہے غبارے لینا، چاکلیٹ لینا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے بڑی بڑی خوشیاں دیتی ہیں۔ ویر کو آج بھی یہ بات یاد تھی۔ ایمانے کی بے ساختہ آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے خود پہ ضبط کیا، لیکن پھر بھی اس کے آنسو بہہ نکلے۔ ویر گھبرا گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں تو بس وہ سب مذاق میں کہہ رہا تھا، تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایمانے کا ہاتھ اور غبارے تھے۔ دوسرے بازو کو پھیلا کر اس نے ایمانے کے گرد لپیٹا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ سڑک پہ کوئی ہے یا نہیں۔ اسے بس یہ پریشانی تھی کہ اس کی بیوی رو رہی ہے۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہی، میں تو… ایمانے نے جب وجہ بتائی تو ویر کی بھویں برہمی سے سکڑی۔ لب بھیج گئے۔ تم نے مجھ سے مار تو نہیں کھانی؟ یہ بھلا کوئی بات ہے رونے کی؟ میں شوہر ہوں تمہارا۔ مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ تم کن باتوں پہ خوش ہوتی ہو۔ میری خوشیاں تم سے جڑی ہیں۔ تم ایسے ہی رونے لگ گئی۔ اس نے ایمانے کے ماتھے کو چوما۔ میرا معصوم بچہ، اب رونا بند کرو۔ اس کے الفاظ پہ ایمانے کے دل کو ٹھوکر لگی۔ بہت خوبصورت احساس تھا ان الفاظ میں۔ ویر نے اسے غبارے تھما دیے تھے۔ ایمانے نے ان ڈھیر سارے غباروں کو فضا میں چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت اس کی خوشی دیدنی تھی۔ دارین شاہ کی حویلی کے لان میں بھی رات پھیلی تھی اور اندر کا ماحول تھوڑا بے چینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شیریں کا دل ہو رہا تھا۔ جس جواب کا وہ شام سے انتظار کر رہی تھی، اب جب آیا تو اس کی دنیا ہی ہل گئی۔ کبیر نے اس کے لیے کیک اور کچھ چاکلیٹس بھیجی تھی۔ اس نے آرڈر کر کے شیریں کو میسج کیا تھا۔ میں ابھی بھی مصروف ہوں، لیکن آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ بھیجا ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وہ میں نے آپ ہی کے نام سے بک کیا ہے۔ آپ نے بس ریسیو کرنا ہے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کو چاکلیٹس اور چاکلیٹ کیک بہت پسند ہے، اس لیے بھجوا رہا ہوں۔ ریلیکس رہ کر انہیں بس ریسیو کر لیجئے گا۔ وہ آپ ہی کے نام سے ہیں، ایسے میرے دل کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میرے پاس سچ میں بہت سے کام ہیں کرنے کو، لیکن میں آپ کو یاد کرنے والا کام بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جن کو آپ نے باقی کا کام کہہ کر غیر اہم کرنا چاہا ہے، وہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میں ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ لمبا چوڑا میسج دیکھ کر شیریں سناٹے میں چلی گئی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اب کیا لکھے۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی کچھ آرڈر نہیں کیا تھا۔ وہ تو دارین کو کہہ دیتی تھی یا پھر ٹائم کو ان کے علاوہ
اس نے کبھی کچھ کسی اور سے نہیں منگوایا، اور باہر سے تو ہرگز نہیں۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے باہر جھانک کر نیچے لاؤنج میں دیکھا تو اس کا دم نکلنے کو ہو گیا۔ لاؤنج میں سب موجود تھے، بی جان، پھپھو اور لاج۔ شری نے دھوک نکلا۔ ایک بات کا اس نے شکر کیا کہ دارین نہیں تھا، ورنہ وہ کیا منہ لے کر جاتی اس کے سامنے اور جھوٹ کیسے کہتی۔ اب انہیں لاج بتا دے گی۔ اس کا دل کیا وہ زور زور سے روئے، لیکن وہ رو بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے ہمت کر کے نیچے آ گئی۔ نیچے آتے ہی لاج نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ شرین کو پاس بٹھا کر اس کی سٹوری وہ بتانے لگی کہ آج کی قسط میں کیا ہو رہا ہے۔ بے شک اس کا پرسوں رزلٹ تھا، لیکن فی الحال وہ اسے بھول کر ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ رزلٹ ہے تو کیا خود پہ زندگی حرام کر لوں؟ اس نے ضمیر سے سوال کیا اور سر جھٹک کر ڈرامہ دیکھنے لگی۔ شری اس کے پاس کانپتی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے وجود میں لرزش سی تھی اور ماتھے پہ پسینہ تھا، لیکن وہ بار بار اسے صاف کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گیٹ پہ کھڑا گارڈ راہداری میں آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ پہ ہی شری جھٹ سے اٹھی۔ میرا پارسل ہے، جبکہ گارڈ نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے بس بی بی جان کہا تھا۔ شری پلٹی اور تیزی سے اس کے پاس گئی۔ اس کے ہاتھ میں سامان تھا۔ اس نے وہ لیا اور اتنی ہی تیزی سے واپس آئی۔ میرا آج بہت دل کر رہا تھا کیک اور چاکلیٹ کھانے کا، تو منگوا لی۔ اس نے خود ہی سب کو بتا دیا۔ تینوں عورتیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ شری بے وقوفوں کی طرح مسکرا رہی تھی۔ لاج کا پھر ماتھا ٹھنکا۔ پہلے تو کبھی نہیں منگوائی۔ وہ ریموٹ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا انداز جاسوسی سا تھا۔ شری کا دل کوئی انگلیوں سے ٹٹولنے لگا۔ نہیں منگوایا ہے، تم بھول رہی ہو۔ اس دن وہ حوالہ دینے کے لیے کسی دن کو سوچنے لگی، لیکن منگوایا ہوتا تو یاد آتا۔ اب مجھے یاد نہیں آ رہا، تم دفع کرو ان باتوں کو۔ آؤ کیک کاٹیں، تمہاری سالگرہ کرتے ہیں۔ وہ اسے بچوں کی طرح چکر دے رہی تھی۔ لاج کو بہت شوق تھا کیک کاٹنے کا، اس لیے فی الحال کے لیے وہ مان گئی۔ شری نے کیک لاؤنج کی ہی میز پہ رکھا۔ ملازمہ سے چھری منگوائی۔ پھپھو بھی اسے توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ شری یہ بات جانتی تھی، اس لیے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ وہ اسی بات پہ مصر تھی کہ یہ اس نے خود منگوایا ہے۔ لاج نے کیک کاٹا، سب نے کھایا۔ شری نے بچا ہوا فریج میں رکھ دیا۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں، میرا سر درد کر رہا ہے۔ اسے منظر سے غائب ہونے کا بس یہی راستہ دکھائی دیا، اس لیے بھاگ گئی۔ اس کے اور بی جان کے جانے کے بعد لاج نے پھپھو کو دیکھا اور پھپھو نے لاج کو۔ وہ دونوں دھیرے سے مسکرائیں۔ میں شاہ کو نہیں بتاؤں گی۔ ایک بار پتہ لگ جائے کہ شری آپ اتنی خوش کیوں ہیں آج کل، پھر کتنا مزہ آئے گا نا، ان کی بھی شادی ہو جائے گی۔ اس نے اور پھپھو نے ٹیم بنا لی تھی کہ شری کا راز جان کر رہیں گے۔ کچھ وعدے ہوئے اور ڈیل فائنل ہو گئی۔ پھپھو دل سے بہت دعا کر رہی تھی کہ سب کے پیچھے وہی لڑکا ہو جس کا رشتہ آیا تھا۔ وہ شری کو پسند کرتا تھا، اور محبت کرنے والے بار بار تھوڑی ملتے ہیں۔ گھر آ کر وہ دونوں کچھ دیر جبیں اور اسرار صاحب کے پاس بیٹھے تھے۔ ان سے کچھ باتیں کرنے کے بعد ویر اور ایمانے کمرے میں آ گئے تھے۔ جب ویر فریش ہو کر باہر آیا تو ایمانے اس کے پاس آ گئی۔ ابھی بھی ناراض ہو؟ ویر ٹراؤزر میں ملبوس تھا، اس کے بدن پہ شرٹ نہ تھی۔ تولیے سے بدن پونچھ لینے سے اس کا کثرتی وجود ہلکا سا گیلا تھا۔ ایمانے اس کے قریب آ گئی تھی۔ ہاں ناراض ہوں۔ وہ نہیں تھا، لیکن اب ہو گیا تھا۔ ایمانے نے ہاتھ اوپر کیا، اس کے گیلے بالوں کو بکھیرنے لگی۔ مان جاؤ، میں نے جان بوجھ کر تمہیں نظر انداز نہیں کیا۔ میں وہ ایمانے کچھ کہتی کہ ویر نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھی۔ رہنے دو، مجھے صفائیاں نہیں چاہیے، مجھے بس تم منا لو۔ مجھے منانا بے حد آسان ہے۔ اس نے چہرہ جھکایا اور ایمانے کے کان میں سرگوشی کی۔ بولا تو ایمانے شرما گئی۔ میں لائٹس بند کر دیتا ہوں، وہ معنی خیزی سے کہتا۔
سوئچ بورڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لائٹس مدھم کرنے کے بعد وہ دوبارہ ایمانے کے سامنے آ گیا۔ اس نے ایمانے کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے پہ رکھے۔ چلو کرو۔ وہ تھوڑا سا اس کی جانب جھکا تھا۔ ایمانے لرزتے ہوئے پنجوں کے بل ہوئی اور گردن کو ہلکا سا خم دے کر اس نے ویر کے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھے اور اس کے لبوں کے قریب ہو گئی۔ اس کا چھونا تھا کہ ویر بے قابو ہو گیا۔ اس نے ایمانے کو کمر سے تھاما اور جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ وہ سخت لمس دیتا اسے بیڈ پہ لے آیا تھا۔ اس نے بیڈ پہ ایمانے کو لٹایا اور اس کے اوپر آ گیا۔ ایمانے کی آنکھوں میں خمار کا رنگ تھا۔ ویر نے اسے مخمور نگاہوں سے مسکرا کر دیکھا، پھر وہ اس کی دھڑکنوں کو آزاد کرتا اس کے وجود پہ رقص کرنے لگا۔ اس کا ہاتھ ایمانے کی کمزوریوں پہ تھا۔ وہ وہاں جب اپنا ہاتھ لایا اور اس نے ان گہرائیوں کو چھوا تو ایمانے کی ٹانگیں سمٹ گئیں۔ ویر نے انہیں پھر سے کھولا اور اوپر آ کر اس نے خود کو نرمی سے ایمانے میں شامل کیا تو وہ بے بس ہو گئی۔ ویر اس کے اوپر چھا چکا تھا۔ ایمانے کے ماتھے پہ بال تھے۔ میں کل سے بہت بے چین ہوں۔ اب میری ساری بے چینیاں تم میں میرے جنون کے ساتھ اتریں گی۔ تمہاری سسکیاں تم نہیں جانتی، مجھے پاگل کر دیتی ہیں۔ میں بہت بے قابو ہو جاتا ہوں۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو بے دردی اور جنون سے تھام کر اس میں دوبارہ اترا تو ایمانے نے ضبط سے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ لی۔ اس کی بھاری آواز کا شور کمرے میں پھیل رہا تھا اور ویر اسے لاڈ کرتا جا رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی دارین کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ ابھی وہ اسے کال کرتی کہ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ لاج نے ریموٹ رکھا اور جوتے پہن کر وہ راہداری کی طرف آ گئی تھی۔ شاید اب تک داخلی دروازے سے اندر آ گیا تھا۔ لاج کو سامنے دیکھ کر وہ گہرا سا مسکایا۔ میرا جانی، میرا سکون۔ اس نے آگے بڑھ کر لاج کو سینے میں بھرا۔ لاج نے اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو میں گہرا سانس لیا۔ اب آج پھر لیٹ ہے۔ شاہ نے گردن کو ہلایا۔ اس نے افسوس چہرے پہ لا کر لاج کو اپنے مقابل کیا۔ میں اتنی کوشش کرتا ہوں کہ جلدی آ جاؤں، لیکن کوئی نہ کوئی کام اٹک آتا ہے، اس لیے نہیں آ پاتا۔ لاج نے سر جھٹکا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی ناراض ہوں۔ اکیلی بیٹھی رہتی ہوں لاؤنج میں، پھر بھی آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں لاتے کہ اپنی بیوی کے لیے کچھ لے جاؤں۔ شاہ اس کے شکووں پہ ہلکا سا ہنسا۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں کل تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، پھر تم جو کہوگی میں دلوا دوں گا۔ لاج نے اسے ناراض آنکھوں سے دیکھا۔ کل ڈاکٹر کچھ بھی کہے، مجھے آپ سب کچھ لے کر دیں گے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ شاہ نے لب بھیجے اور اسے دلچسپی سے لاؤنج میں لا کر اپنے سامنے کیا۔ اگر نہ لے کر دیا پھر میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ شاہ نے سر ہلایا۔ گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گی؟ ایدھی سینٹر۔ شاہ نے سر کو خم دیا۔ اس کی ایک پریشانی تو دور ہوئی، یعنی اب کبھی لاج گھر سے لاپتہ ہو گئی تو وہ وہیں ملے گی، کیونکہ جتنی بار لاج یہ کہہ رہی تھی شاہ اتنا اس بات کو سنجیدگی سے لے رہا تھا۔ اور اگر تم اس حویلی سے گئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ ہنسی دبا کر بولا تھا۔ لاج کا منہ بن گیا۔ جاؤں گی بھی تو آپ ہی کی وجہ سے جاؤں گی۔ آپ کے مظالم مجھ پہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ شاہ کو شدت سے اس پہ پیار آیا۔ اس نے دانت کھچکھچا کر لاج کے دونوں گال کھینچ دیے۔ وہ درد سے کرہائی۔ درد ہوتا ہے۔ اس کے بھاری ہاتھوں کو پیچھے کر کے وہ روحان سی ہوتی بولی۔ شاہ سے کنٹرول نہ ہوا۔ اس نے لاج کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر اس کے دونوں گالوں کو چوما۔ میرا بس نہیں چلتا، میں تمہیں اتنا سارا پیار کروں کہ میں بس بتا نہیں سکتا مجھے تم پہ کتنا پیار آتا ہے۔ وہ اب اس کے گال نرمی سے سہلا رہا تھا۔ لاج نے اس کے ہاتھ پیچھے کیے۔ آپ بات کو مت گھمائیں، یہ بتائیں کل لے جائیں گے نا باہر؟ سوال کر کے اس نے خود ہی سرنامے ہلایا۔ نہیں کل نہیں، ہم پرسوں چلیں گے۔ میرا رزلٹ بھی آ جائے گا، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی مجھے، اس لیے ہم پرسوں ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اور گھومنے بھی ٹھیک ہے؟
وہ ساری پلاننگ کر کے پوچھ رہی تھی۔ شاہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اب جاؤ ملازمہ کو کہو کہ کھانا گرم کر دے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ لاج نے منہ کھول کر اس پہ ہاتھ رکھا۔ ہیں؟ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ شاہ اس کے پریشان ہونے پہ اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اس نے سرنامے ہلا دیا۔ اتنی دیر ہو گئی ہے اور میں ملازمہ کو کیوں بلاؤں؟ آپ میرے شوہر ہیں، میں خود کھانا گرم کروں گی۔ شری آپی نے مجھے بتایا تھا شوہر کو کھانا خود دیتے ہیں۔ آپ چلیں میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی ڈائننگ میں لے آئی۔ تم رہنے دو، ہاتھ بات جلا لو گی۔ میں ملازمہ کو کہتا ہوں۔ لاج نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ آپ مجھے پھوڑ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاہ بوکھلا گیا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم چھوٹی ہو۔ میں چھوٹی نہیں ہوں، وہ تقریباً چلائے۔ شاہ نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں ہو چھوٹی، مان لیا۔ تو بیٹھ جائیں یہاں۔ اس نے شاہ کا ہاتھ لبوں سے ہٹایا۔ اس کے لیے کرسی ٹھیک کی۔ شاہ نہ بیٹھا۔ میں تمہارے ساتھ کچن میں آ رہا ہوں، میں ایسے مطمئن نہیں ہوں گا۔ وہ کوٹ اتار کر شرٹ کو پینٹ سے نکالتا آستینے چڑھا کر لاج کے ساتھ کچن میں آ گیا۔ وہ پوری توجہ سے لاج کو دیکھ رہا تھا۔ لاج ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ بڑی ہو گئی ہے۔ شاہ نے کاندھا چوکھٹ سے لگا لیا تھا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ لاج دوپٹے کو کراس کر کے باندھتی کام میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے بڑے سلیقے سے اپنے بال سمیٹے، انہیں باندھا، پھر وہ کھانا گرم کرنے لگی۔ وہ بہت صفائی سے کام کر رہی تھی۔ کھانا اس نے ٹیبل پہ لا کر لگایا۔ شاہ کھانے کا سامان لانے لگا تھا باہر، لیکن لاج نے منع کر دیا۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا، آپ بیٹھ جائیں، میں لاؤں گی سب۔ شاہ کا دل کیا وہ دوبارہ لاج کے گال کھینچے، لیکن پھر ضبط کر گیا۔ پہلی بار تو لاج نے معاف کر دیا تھا، اب اگر اس نے لاج کے گال کھینچے تو اس کے اندر کی اچھی بیوی غائب ہو جائے گی، اور پھر وہ جو رونا شروع کرے گی کہ شاہ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے خود کے جذبات پہ قابو کیا اور کرسی پہ بیٹھ گیا۔ لاج اس کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی تھی۔ شیریں کے کمرے میں نیم اندھیر پھیلا تھا۔ دروازہ لاک کر کے وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ کان سے فون لگا کر وہ کہہ رہی تھی، آپ نے کیوں وہ سب کچھ بھیجا؟ میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ دوسری جانب سے اس کی بات پہ الجھا۔ ڈر کیوں گئی تھی؟ کبیر ابھی کام سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ آج اس کی کچھ بہت ضروری میٹنگز تھی، تبھی وہ بالکل فارغ نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر لوٹا، اس نے شیریں کو کال کی تھی۔ وہ فریش بھی نہیں ہوا تھا۔ بس پتہ نہیں کیوں کبیر اس کے مدھم سے کہنے پہ مسکرایا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت معصوم ہیں۔ شیریں اس کی بات پہ چونکی۔ مطلب؟ اس نے سوال کیا۔ مطلب تو تب بتاؤں گا جب آپ میری ہو جائیں گی۔ وہ شرارت سے گویا ہوا تھا۔ شیریں کے دل کو کچھ ہوا اور دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں جانتا تھا اب آپ ایسا ہی کچھ کہیں گی، بس آخری بات کا جواب دے دے۔ کیا؟ مجھے اور کتنا انتظار کرنا ہے؟ کیوں؟ آپ تھکنے لگے؟ ابھی سے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں تھک نہیں رہا، بس مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے پہلی بار محبت کی ہے اور میں اسے کسی صورت کھونا نہیں چاہتا۔ مجھے اتنا صبر کبھی نہیں تھا جتنا میں آپ کے معاملے میں کر رہا ہوں۔ میں بس یہ چاہ رہا ہوں آپ منگنی کر لیں مجھ سے۔ میں دادی کو دوبارہ بھیج دیتا ہوں۔ شیریں اس کے سوال پہ چپ سی ہو گئی۔ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے۔ کبیر کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ یعنی آپ اس بارے میں سنجیدگی سے سوچیں گی؟ او شیریں،
وہ کتنا خوش ہے یہ اس کا لہجہ بتا رہا تھا۔ شری بے ساختہ مسکراتی۔ شاید ہاں، اس نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ وہ ایک دم سے حامی نہیں بھر سکتی تھی۔ وہ بھی تو امی سے بھی بات کرنی تھی۔ انہیں سب بتانا تھا، اور اس بتانے کا ہی سوچ کر اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔